अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं इन कलमात से करना चाहूँगा। लफ्ज़ गूंगे हैं गर ज़ुबान न मिले, मेरे अल्फाज की ज़बान तू है। दर्द के दश्त का मुसाफिर मैं, धूप जीवन है साहिबां तू है। सब दिए टिमटिमा गए फिर भी, दिल की बस्ती में ज़ो फशां तू है। करियाए ज़ात में अकेले हम, अंजमन तू है कारवां तू है। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है, बहुत मारूफ कानूनदान जनाब आबिद मारूफ मुगल साहब, लेकिन आज हम इनके वकालत के पेशे से हट के कुछ अदबी खिदमात के बारे में जिक्र करेंगे। कुछ इनसे पूछेंगे कि ये सफ़र कहाँ से चला, कैसे चला। आबिद मारूफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा कि वकालत में जिस तरह बहुत बड़ा नाम है, तो ये शायरी कब से की, ये सफ़र पहले शुरू किया या वकालत पहले शुरू की? थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि ये असल मामला क्या है। बहुत शुक्रिया। वकालत तो खैर बात की बात है, शायरी अदब से लगाओ स्कूल के ज़माने में ही थोड़ा सा था, और जो पहला शेर कहा वो कॉलेज के ज़माने में कहा 1981, और वकालत तो उसके बहुत अरसा बाद शुरू की, ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 20 साल के बाद। सर, वो जो शेर कहा था वो किसी को डेडिकेट किया था? नहीं, अच्छा, किसी को डेडिकेट नहीं किया, बस ऐसे ही चूँकि पढ़ने का शौक था तो फिर लिखने का भी शौक था। कुछ स्कूल के तकरीरी मुकाबले, कुछ स्कूल की बज़्म अदब, उनके हवालों से कुछ लिखना शुरू किया। फिर कॉलेज की तरफ से मुख्तलिफ मुशायरों में नॉमिनेशंस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुशायरों में मुझे दूसरी तीसरी पोजीशन पे अवार्ड्स भी मिले। बस ये चलता रहा सफ़र, लेकिन ज़िंदगी के झमेले में कभी जॉब, कभी कुछ और ज़रूरियात, कुछ वक्त के तगैयर और मुख्तलिफ जगहों पर बहता बहता, क्योंकि इसके साथ मेरा एक और शुगल भी था कि मैंने इसी दौर में 81-82 में थिएटर के साथ वाबस्तगी किया जी, उस पे भी हम आना चाह रहे थे। ठीक तो थिएटर के साथ रेडियो और टीवी भी किया, और फिर ये चलता रहा सफ़र। कुछ वक्त ने ऐसा कर दिया कि वालिद मरहूम की ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बेटा जो है वो इस तरफ आए, कानून की तरफ और कचहरी की तरफ। तो पहले कचहरी में जॉब की 16 साल मैंने, फिर रिज़ाइन किया और रिज़ाइन के बाद 2001 में वकालत शुरू की। तो ये समझ लें कि शायरी के शुरू में और वकालत के शुरू में 20 साल का तवील है गैप, इसलिए जो शायरी है वो पहले की है। अच्छा सर, क्या ऐसे महसूसात थे, जिस तरह के हम ये सुनते हैं जी कि शायरी जो है वो अल्लाह की तरफ से एक वदियत होती है कि यानी खुद से कोई शायर नहीं बन सकता, तो ऐसी कुछ बात थी? आप किसको फिर कैसे? शायर बुनियादी तौर पे इंसान के अंदर होता है, कुछ चीज़ें सीखने की होती हैं, जैसे अरूज के हवाले से शेर हर बंदा कहता है, मैं नहीं कहता कि कोई नहीं कहता, जिसको भी थोड़ा सा लगा वो शेर कह लेता है, लेकिन औज़ान के मामले में औज़ान को सीखना, उनको पढ़ना ये ज़रूरी होता है। और अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि ये जो है ना वो अल्लाह ताला की अता है, यानी कुंदन बनने में टाइम लगता है या उसको आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कहें कि जैसे वो कहा जाता है कि शायरी इल्हामी होती है, इल्हामी कोई एक मिसरा या एक शेर हो सकता है, बाकी इंसान को खुद अपनी मेहनत से लिखना पड़ता है। ये आमद की शायरी है, तो आमद जो है वो एक मिसरे या एक शेर की होगी, मुकम्मल गज़ल आमद की कम ही होती है, क्योंकि उसको एक ही वज़न में एक वक्त में लिखना जो है वो मुमकिन नहीं होता। ये एक शेर हो सकता है या एक मिसरा हो सकता है। सर, उसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे? थोड़ी सी कि मैं एक ताज़ा गज़ल थी कि ज़रा पास आ मेरी बात सुन, कोई मीठा नगमा सुना मुझे, कभी बात कर कोई प्यार की, कभी छेड़ कर तू रुला मुझे, कभी मान मेरा भला ज़रा कि करूं मैं तुझसे शरारतें, कभी रूठ जाऊं मैं जाने मन, तो कभी रूठ जाऊं मैं जाने मन, कभी तू भी आके मना मुझे, और मुझे भूल जा या तू याद रख, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। अच्छा, मुझे भूल जा या तू याद रख, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, यही तुझसे है मेरी इल्तिजा कि अभी न इतना रुला मुझे, करूं शुक्र रब्बे जलील का, मेरे साथ ढेरों दुआएं हैं। करूं शुक्र रब्बे जलील का, मेरे साथ ढेरों दुआएं हैं, मुझे छू ना पाएगा दुख कोई, मेरी माँ ने दी है दुआ मुझे। और आखिरी शेर है कि कभी ऐसा करके दिखा मुझे, कभी ऐसा करके दिखा दे कुछ कि ज़माना अपनी मिसाल दे, कभी ऐसा करके दिखा दे कुछ कि ज़माना अपनी मिसाल दे, कभी लौट कर मेरे पास आ, कभी अपने पास बुला मुझे। ये मतलब ताज़ा थी।
اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ڈرامہ میں آپ نے ایک بہت کام کیا، ڈرامہ لکھنے کے والے سے یا ایکٹنگ بھی کی؟ جی میں نے ڈرامہ لکھا بھی، ڈرامہ اچھا. پروڈیوس بھی کیا، بینگ ایکٹر بھی کام کیا اور بینگ ڈائریکٹر بھی کچھ میں نے. تو یہ تجربہ کیسا رہا اور پھر اس کو خیر بات؟ بس وہ ایک شوق تھا، اور خیر بات اصل میں جب وکالت میں آئے تو استاد نے یہ کہا کہ وکالت جو ہے وہ سوکن کا دوسرا نام ہے. تو اس وقت تو خیر سمجھ میں نہیں آئی، یہ کام کر لیں، یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وکالت کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام ممکن نہیں ہوتا، کم ہی ہوتا ہے. بلکہ عمومی طور پہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ وکالت کے ساتھ شاعری کیسے کر لیتے ہیں. تو میرا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ شاعری جو ہے میرے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہو جاتی ہے. کام کرتے کرتے اچانک مصرع ہو جاتا ہے. اب تھوڑی سی موبائل کی سہولت آ گئی کہ بول کے کمپوز کر دیا، وائس پہ چھوڑ دیا، لکھنے والا وہ ہاتھ سے اتنا کم ہی ہوتا ہے کہ ڈائری پہ لکھا جائے، تو وہ میں کر دیتا ہوں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں مکمل بھی ہو جاتی ہیں. وکیل کے لیے تو بہت کبھی تو ایک کیس میں گئے تو ساری رات لگ گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اب کبھی رات کو 12 بجے تک اور کبھی 1 بجے تک بھی آپ کو پڑھنا ہے. تو بچوں سے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم وہ بڑے ہیں جو ہم اپنا ہوم ورک ساتھ لے کے آتے ہیں. تو اسکول کے بچوں کی طرح ہمارے پاس ایک بستہ ہوتا ہے اگلے دن کی تیاری کے لیے. سو اس وجہ سے تھیٹر کو میں نے آہستہ آہستہ خیر بات کہہ دیا. 2001 میں وکالت شروع کی اور 2003 کے بعد میں تھیٹر میں نہیں گیا، نہ ہی ریڈیو میں البتہ میں گیا ہوں، لیکن مشاعروں وغیرہ کی ریکارڈنگ کے لیے یا کچھ انٹرویوز کے لیے، اور ٹی وی کی طرف بھی اسی حوالے سے ہی تھوڑا سا 2-3 ہوئے. ادروائز میں ڈرامے کو میں نے چھوڑ دیا. اچھا سر، جب تھیٹر کا نام آتا ہے تو تھوڑا سا نیگیٹو پہلو ہمارے ذہنوں میں یہ تاثر ملتا ہے اس کا، منفی پہلو کا. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ایسا تھا، اور اگر تھا اس وجہ سے آپ نے چھوڑا، یا ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان فیوچر جو چونکہ کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، تو ہمارے جو پروڈیوسر صاحبان ہیں یا اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں انہیں اپنے اس یہ جو کام ہے اس کے ساتھ وفا کرنے کے لیے کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اچھا اور برا ہر ایک جگہ پہ ہوتا ہے. جب ہم نے تھیٹر شروع کیا اس وقت تھیٹر بڑا سوفسٹیکیٹڈ تھا، بڑا پرامن تھا اور بڑا اچھے کھیل لکھے جاتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈانس کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور واحیات بن کا وہ آگے پھیلتا گیا. لیکن جس وقت تک ہم نے کیا اس وقت تک کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں. اس کے بعد یہ وہ جو زومانی جملے کسنے کو ملتے تھے اور وہ یعنی ایک ریٹنگ کے لیے یہ وہ بھی کم ہی تھے اس وقت. یہ تقریباً 2000 کے بعد کی دہائی کی بات ہے کہ تھیٹر میں کچھ ایسا آنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے ایسا بہت کم تھا کہ جو ہے وہ واحیات قسم کی کوئی بات کی جائے یا کوئی ایسا زومانی جملہ کیا جائے جس پہ فیملیز، ہمارے ڈراموں میں جس وقت ہم لوگ کر رہے تھے اس وقت تک فیملیز آتی تھیں اور فیملیز انجوائے کرتی تھیں. تو سر وہ جو اقدار تو وہ تو نہیں رہی، تو ابھی کا ڈرامہ تو بہت ایک مشکل سا ہو گیا. تو کیا کہیں گے یہ جو ابھی کے لوگ ہیں جو ڈرامہ کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ وہ ڈرامہ کریں جہاں اپنے بچوں کو بھی بیٹھ کے دکھا سکیں کہ اچھی چیز ہے. اور اگر اپنے بچوں کو آپ دنیا کو بگاڑ سکتے تو آپ اپنے بچوں کو بھی بگاڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دکھا سکتے تو دنیا کے بچوں کو بھی مت دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر بھی تھوڑا سا اگر ہم آپ سے فرمائش کریں کہ کچھ سنائیں کوئی کلام تو کیا سنائیں گے؟ میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو 1-2 چیزیں میں آپ کو خوشگزار کروں گا. سرے صحرا شجر نکل آئیں، کچھ تو اہل ہنر نکل آئیں، اور وہ کہاں گھونسلوں میں رہتے ہیں، وہ کہاں گھونسلوں میں رہتے ہیں جن پرندوں کے پر نکل آئیں. اور خون بویا گیا زمینوں میں، خون بویا گیا زمینوں میں، عین ممکن ہے سر نکل آئیں. اور کتنی شفاق ہوں گی دیواریں، کتنی شفاق ہوں گی دیواریں، سوچ کر ان میں در نکل آئیں. اور وہ بھٹکتے رہیں گے جیون بھر، وہ بھٹکتے رہیں گے جیون بھر، گھر سے جو بھول کر نکل آئیں. اور شہر سے ظلمتیں مٹانی ہیں، شہر سے ظلمتیں مٹانی ہیں. اب تو اہل ہنر نکل آئیں. اور وقت ہے روشنی بنانے کا، وقت ہے روشنی بنانے کا. شہر کے اہل زر نکل آئیں. اور واعظ شہر نے کہا عابد، واعظ شہر نے کہا عابد، آؤ پھیلا کے شر نکل آئیں. اور ایک اور جدید سے لہجے کی تھوڑی سی غزل ہے کہ جن کے گھر میں بوڑھے بابے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں بوڑھے بابے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کم ہی جھگڑے ہوتے ہیں.
جن کے گھر میں بوڑھے بابے ہوتے ہیں ان کے گھر میں کم ہی جھگڑے ہوتے ہیں. اب تو یاروں کی محفل میں بھی اکثر میرے ہی شعروں کے چرچے ہوتے ہیں. اور اب گاؤں کی گلیوں میں بھی رانی ہے. اب کب ان میں کھیل تماشے ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں کا ماحول اب وہ وہ نہیں رہا. اور مٹی اس بستی کی پیاری لگتی ہے جس میں رہنے والے اپنے ہوتے ہیں. اور پہلے یہ شعر ذرا غور کیجیے گا کہ پہلے گھر میں ایک ہی کمرہ ہوتا تھا اب تو اپنے اپنے کمرے ہوتے ہیں. عابد ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، عابد ایسے لوگوں سے چہروں پر جو چہرے پہنے ہوتے ہیں. چہروں پر جو چہرے پہنے ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا منظر کشی کی سر آپ نے. اچھا سر، ایک شاعر یہ جو پوری سوسائٹی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، ماحول پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی، تو اخلاقی اقدار جو ہماری کہ ایک یوں سمجھے کہ قصہ پارینہ بن رہی ہیں، تو ان کو آگے لے کے یا ان کو زندہ رکھنے کے لیے تو کس پہ ذمہ داری ہے اور کون پورا کرے گا اس کو سر، آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں تو یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. سر حکومت کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اگلی بار میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمارے اسکول کے ٹیچر جب آیا کرتے تھے، استاد آیا کرتے تھے، تو ہم لوگ سہم کے کھڑے ہو جاتے تھے دور بیٹھے ہوئے. اب ماحول یہ ہے کہ استاد سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے اور بچے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ایک بچے کو استاد اگر تھپڑ مار دے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچے کی اصلاح کے لیے انہوں نے تھپڑ مارا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑی سی سختی بچوں پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان پہ ہونی چاہیے تاکہ ان کا معیار اور ان کی اقدار بہتر ہوں. لیکن سر ان اقدار کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ سٹیپ کون لے گا؟ یہ تو ہمارا معاشرہ تو مطلب وہ ایک بھولی بسری روایت، وہ ایک کہانی. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنا ہوگا. اس کے لیے تو مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے، کوئی تیسرا شخص تو نہیں کرے گا. اپنے گھر کو درست کرنا ہے تو مجھے یہ چاہیے. اب گھر میں آپ بچوں کو کہ بیٹا یہ چیزیں بے ترتیب ہے، ان کو ترتیب سے رکھو، تو میرے خیال میں یہ اصلاح کا ایک طریقہ کار ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے کرنا شروع کر دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹا یہ چیز ادھر کیوں پڑی تھی، آپ خود اٹھا کے رکھ دیں تو بچے کو شرم میرے خیال میں آ جائے گی کہ کل میں یہ خود کروں. اچھا سر، آج ایک مادیت پرستی کا ماحول ہے اور والدین جو ہیں وہ صرف یہ سکھاتے ہیں کہ پیسہ شام کو کیسے کما کے لانا ہے. اخلاقی جو تربیت ہے والدین کی، معذرت کے ساتھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن مجموعی طور پہ یہ جو عنصر ہے یہ کم پایا جاتا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس کو بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں وقت کا تغیر ہے. ہم لوگ غربت میں بھی خوش تھے. میرے والد کے پاس سائیکل تھی، ہم اس کو چلانے کی کوشش کرتے تھے اور خوش تھے. اس میں کوئی ایسا نہیں تھا. گاڑیاں کم تھی. گاؤں سے شہر تک ہمیں آنے کے لیے میرے کو 2 یا 3 گاڑیاں تھی جو چلتی تھی اور ہم خوش ہو کے آتے جاتے تھے. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہر بندے کے پاس گاڑی بھی ہے لیکن وہ بے چین بھی ہے، پریشان بھی ہے، کیونکہ حالات نے اس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم لوگ اتنے سہل تھے کہ اپنے گھر میں کوئی مرضی کی چیز نہیں پڑی، پڑوس کے گھر میں جا کھانا کھا لیتے. اب وہ وقت نہیں رہا. ایسی جھوٹی انائیں ہمارے درمیان آ گئی ہیں، جھوٹی انائیں آ گئی، بالکل جھوٹی انائیں آ گئی ہیں کہ ہماری فریج میں 10 کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ 10 کھانے ہم کسی غریب کو نہیں دیتے. حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس شخص کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، جو اللہ کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بالکل. بات یہ ہے کہ چلے وہ تو انسان ہے، ہم تو پرندوں کو دانا ڈالنے سے اکتاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ان اقدار کو بہتر ہونا چاہیے. یہ وہ پیار محبت کا جو سلسلہ تھا اس کو برقرار رہنا چاہیے. اب تو مطلب محلے داروں کو چھوڑ دیں، رشتوں کا احترام نہیں رہا. بچوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا ماما کون ہے، میری پھوپھی کون ہے، میرے چاچا کون ہے، یا رشتوں کا تقدس ناپید ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اچھا سر، بطور شاعر، بطور ادیب،
ذمہ داری اپنی پوری کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ارباب اختیار نے اس کو اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے یا کشیدہ ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے؟ کیا کوئی ایسی صورت آپ دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ بہت سے شعراء حضرات جو ہیں وہ شاعری کرتے ہیں، جیسے انقلابی شاعری کرتے ہیں. آپ کی بھی تھوڑی سی آپ کی شاعری میں وہ جھلک نظر آتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہوگا کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں لکھ دوں گا اور اگر اسے پڑھے گا نہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ کتاب ناپید ہو چکی ہے. جو شاعر، میں 2010 کی بات کرتا ہوں، میری پہلی جب کتاب آئی تو کتاب میری تقریباً 40,000 روپے میں چھپی تھی. اب جو کتاب کا میں نے ابھی ریسنٹلی کمپوز کی، ایسٹیمیٹ لگوایا تو تقریباً 2.25 لاکھ روپے کے قریب پہنچ رہا ہے. تو کتاب ناپید ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ کتاب کو پڑھنے کا ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے، خط کی روایت بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب بچے اٹھا کے PDF میں پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو نہیں پڑھتے، بالکل. اور ہمارے جیسے لوگ کتاب سے ہی انجوائے کرتے ہیں، کتاب میں ہی پڑھتے ہیں. ابھی یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں ایک جنونی شاعر کی شاعری آپ کے اوپر ایک کالم لکھا گیا ہے. جی یہ مضمون میرے دوست ہیں انجم جاوید صاحب، کراچی سے شاعر ہیں اور بیسیکلی ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا لکھا ہوا مضمون ہے، اور انہوں نے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے لکھا. ایسے بہت سارے مضامین چھپ بھی چکے ہوئے ہیں، اور پروفیسر مقصود جعفری صاحب نے بھی اسی تناظر میں لکھا کہ یہ تو محبت کا شاعر نہیں، یہ تو بغاوت کا شاعر ہے سارا. اچھا سر، محبت سے یاد آیا کہ آپ کی، جیسا کہ اس شاعری، جنونی شاعر کی شاعری میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ماں کے رشتے کے حوالے سے بہت لکھا ہے. تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہو یہ چیز ایسی کہ ایک تو والدہ سے میری محبت بہت زیادہ رہی، مانا بھی والدہ نے بہت زیادہ، یہ بات نہیں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ لاڈ دیے ہوں گے یا بگاڑنے کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ انہوں نے ایک اچھی تربیت کی. خود تو تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن اب بیمار بھی ہیں خاصی، تو ان کی دعائیں ہیں. اور میری اس میں نا، میں بعض اوقات سمجھتا ہوں، دوست اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کی عمومی شعروں میں ماں کا رشتہ اور بچے کا رشتہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی حوالے سے بعض اوقات میرے شعر بھی بہت سارا اس حوالے سے ہوئے. ایون دین کہ اللہ تعالیٰ نے ان شعروں کی وسعت سے مجھے جو ہے وہ پوری دنیا میں پذیرائی دی کہ مجھے ریختہ پہ بھی لے گئی، اللہ پاک لے گیا. اور مجھے بہت ساری، میں بعض اوقات میں اپنا گوگل میں اپنا نام سرچ کرتا ہوں تو وہ بہت سارے ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ میری لکھی ہوئی چیزیں جو موجود ہیں، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اچھا سر، اس میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسے کہ اگر پچھلی دہائیوں میں کی بات کی جائے، اس وقت کی مائیں یعنی وہ یہ جو روایتی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک تربیت کا ایک گہرا وہ سبق ملتا تھا ان کے بچوں کو. لیکن آج کل کی ماؤں کے پاس ڈگری بہت زیادہ بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن جو ان کی بچوں کی اخلاقی تربیت ہے وہ تھوڑا سا اس میں کمی کا شکار وہ ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. ناظر میں یہ بات کروں گا کہ پہلے جو ہے وہ ماؤں کے پاس ٹائم ہوتا تھا، ان پڑھی لکھی نہیں تھی، بہت زیادہ مصروفیات ان کی گھر کی حد تک تھیں، وہ بچوں کو ٹائم دیتی تھی اور اخلاقی اقدار بھی سکھاتی تھی، ڈانٹتی ڈپٹتی بھی تھی. لیکن وقت کے تغیر نے ماؤں کو پڑھا لکھا تو کر دیا، لیکن اب ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اوپر سے ہمارے اس سوشل میڈیا نے اور ٹچ موبائل نے تو ایسا کام دکھایا کہ اب بچہ بھی روتا ہے تو ماں اس کو موبائل پکڑاتی ہے، لیکن وہ اپنے موبائل سے فارغ نہیں ہوتی. تو وہ جہاں پہ ماں کی مصروفیت، اس کے لیے ایک الگ سے موبائل ایک ہے اس کی مصروفیت کے لیے، وہ مطلب اور کچھ نہیں کرے گا تو وہ گیمیں کھیلے گا. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ماں اس بچے کو تھوڑا سا وقت دے، یا باپ بھی خیر ضرورت بنتی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ باپ کیونکہ کمانے والا ہوتا ہے، زیادہ دیر باہر رہتا ہے تو وہ کم ٹائم دے پاتا ہے. تو ماں جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی. اب وہ ماں جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے تو اس کو بس موبائل پکڑا دیا اور یا کوئی گانا لگا دیا. بیجا ماؤں کا بیجا پیار، یا ماں کے اپنے جو ماں کے اپنے مسائل میں جو رشتے اپنے کرنی اور گپیں لگانی، کزنوں سے باتیں کرنی اور 24 گھنٹے مصروف رہنا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کئی ہفتے 10 دن میں کسی کزن کے پاس جا کے بیٹھ کے 2 گھنٹے بات ہوگی. اب ان کی اگر بیٹھیں گے تو 2 گھنٹے باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اگر وہ موبائل پہ لگی تو گھنٹہ بات نہیں ختم ہوگی. اوپر سے موبائل نے پیکج دے دیے ہیں کہ آپ لگے رہو بس 6 10 گھنٹے. تو سر یہ تو ایک زہر قاتل نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے؟ کیا کہیں؟ ایسا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے
میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری روایات تباہ ہو گئی. نہ تو خوبصورت روایت جو خط کی تھی، اب خط کوئی نہیں لکھتا. آپ کو شادی پہ ایک نیاندرا آتا تھا یا ایک کارڈ آتا تھا، وہ کارڈ کی روایت بھی ختم ہو گیا. واٹس ایپ پہ آ گیا آپ لوگ، میسج آ جاتا ہے. کسی کی فوتیدگی کی اطلاع دینی ہے تو وہ پہلے گاؤں گاؤں میں بندہ گھوم کے اطلاع دیتا ہوتا تھا، اب تو وہ واٹس ایپ پہ اور کالوں پہ بات ہے. اور وقت کا تغیر ہے کہ بڑی ارلی کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 89 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں فون لگوایا، کیونکہ اس وقت آئی واز پوسٹڈ ان بری، تو ڈیلی آنا جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ بہت کم وسائل تھے اور میں نے مینیج کرنا تھا گھر کو بھی والد کے بعد. تو میں نے فون لگایا تو ہو سکتا ہے میں کال بک کرا کے بیٹھوں 2 گھنٹے کے بعد کال ملے. اب فون آپ کے ٹپس پہ ہے، فنگر ٹپس پہ ہے یہ سب. ٹھیک ہے جی. میں یہاں چیمبر میں بیٹھے ہوئے اپنے منشی کو ٹریس کرنا ہوتا ہے، فون کر دو بیٹا کدھر ہو، آپ کو پتا کرنا ہے اجازی صاحب کدھر ہیں تو آپ بتا دیں میری جگہ پہ، میں کہ فلاں جگہ پہ آ جائیں. تو اب وہ جو ہے حالات یکسر مختلف ہو گئے، وقت کا تغیر ہے. یہ ماں کا موضوع تھا سر، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ سنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس شعر سے مجھے تھوڑی سی عزت دی وہی پہلے کروں گا کہ سروں پہ اپنے بچوں کے ردائیں چھوڑ جاتی ہیں، سبحان اللہ. سروں پہ اپنے بچوں کے ردائیں چھوڑ جاتی ہیں کہ مائیں مر بھی جائیں تو دعائیں چھوڑ جاتی ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پھونک کر مجھ پہ اسم اعظم ماں، پھونک کر مجھ پہ اسم اعظم ماں میری مشکل کو ٹال دیتی. سبحان اللہ. اور ماں کا آنچل نہ گر رہا سر پر، ماں کا آنچل نہ گر رہا سر پر، وقت کی دھوپ کاٹ کھائے گی. اور ماں نے عابد مجھے دعا دی ہے، ماں نے عابد مجھے دعا دی ہے، ماں نے عابد مجھے دعا دی ہے، اب تو برسوں سے ڈر نہیں لگتا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور ایک اور شعر دیکھیے، چونکہ دور تھا اس وقت ماں سے، شاید اس وقت کے یہ لمحات تھے اتنے ملتا ہوتا تھا کہ بعد مدت کے جب میں گھر لوٹا سامنے ماں کھڑی ملی ہے مجھے. اچھا سر، آپ نے جس طرح کہ آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ ڈرامہ لکھا بھی، یعنی آپ نثر اور نظم دونوں اصناف میں آپ نے کاریگری کی ہے، جوہر دکھائے. تو یہ بتائیے گا کہ مشکل شاعری زیادہ تھی یا مشکل نثر نگاری تھی، یا آپ مطلب مختلف لوگوں کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی اپنے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سوچیں اور تغیر بدلتے رہتے ہیں. اب مجھے کوئی اس وقت جب میں ڈرامہ لکھا تو میں ڈرامہ لکھ سکتا تھا، اب مجھے کئی دوست آتے ہیں کہ یار کچھ ڈرامہ لکھنا ہے تو میرا ذہن نہیں اس طرف چلتا. لیکن شاعری چونکہ کنٹینیوشن میں رہی، شاعری میں کر رہا ہوں، اور اب ڈرامے کے بجائے میرے ساتھ وہ وکالت کا شعبہ آ گیا، بہت زیادہ کم لکھنے میں ادھر وہ مصروفیت رہتی ہے. اچھا سر، کوئی جو آپ کے جو عصر حاضر کے جو نامور شاعر ہیں، کیا آپ کے پسندیدہ شاعر بھی کوئی ہوگا یا نثر نگار ہوگا؟ یہ سب بھی اچھا لکھ رہے ہیں، ینگسٹرز بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے نام بھی ہیں موجودہ حاضر دور حاضر میں. غزل کے لحاظ سے ظفر اقبال صاحب کا نام ہے، فرید بادشاہ کا نام ہے، انجم سلیمی صاحب آج کل یہاں پہ مقیم ہیں، ادیم ہاشمی صاحب کے ساتھ کیا، فراز صاحب کی، تو سب اچھا لکھ رہے ہیں. لیکن جو شروع میں نے پڑھا، اور شروع میں بہت زیادہ پڑھا، میں نے ساغر صدیقی صاحب کو پڑھا اور حبیب جالب صاحب کو پڑھا. جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں بینگ اے وکیل، بہت سارے کہانیاں، بہت سارے دردناک مناظر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک غزل کے چند اشعار، جس کے بالوں میں آئی چاندی ہے، جس کے بالوں میں آئی چاندی ہے، ایک مزدور کی وہ بیٹی ہے، اور میں کدے میں تجھے بلائیں گے، میں کدے میں تجھے بلائیں گے، ہم نے ترکیب ایک سوچی ہے، اور اس کا رشتہ بھی آئے گا ایک دن، اس کا رشتہ بھی آئے گا ایک دن، آس میں ایک یتیم لڑکی ہے، اور یہ محبت کا اثر ہے تجھ پر، کچھ جوانی کی موج مستی ہے، کچھ محبت کا اثر ہے تجھ پر، کچھ جوانی کی موج مستی ہے، اور قید کا خوف سا ہے لوگوں میں، کتنی سہمی ہوئی یہ بستی، اور کون مانے گا سچ تیرا عابد، ساری بستی بلا کی جھوٹی. اچھا سر، آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ظاہر ہے کچھ لوگ آپ دکھڑے لے کے آتے ہوں گے آپ کے پاس،
کچھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک لوگوں کی ستم ظریفی، لوگوں کے مظالم، اور لوگ آپ کے مطلب مظلوم لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو اس کی منظر کشی بھی اپنے اشعار میں کوئی کیا آپ نے؟ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹچ ملے گا آپ کو. میں نے جو شعر سنائے ان میں کوئی نہ کوئی شعر ایسا ہوا ہے جس میں وہ حوالے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ لاشعوری طور پر کچھ چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کیونکہ بہت سارے آج کل جس بے روی پہ ہم چل رہے ہیں نا، اور ہماری فیملی مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو جس زمانے میں کچہری آئے تھے اس وقت کوئی کہیں کوئی فیملی میٹر ہوتا تھا. آج کل کورٹیں بھری پڑی ہیں فیملی میٹر، ایسا ہی اور اس میں نقصان جو ہے، لوگ جھجکتے تھے کہ فیملی میٹرز کیوں ڈسکس کریں گے، یہاں پہ مل بیٹھ کے حل کر دیتے ہیں. مطلب مجھے اس میں جو خوف نظر آ رہا ہے نا آنے والے کل میں، وہ بچوں کے بہت زیادہ بگڑنے کا اور بچوں کی بہت زیادہ خراب ہونے کا خوف نظر آ رہا ہے. کیونکہ نہ میاں بکھرتا ہے نہ بیوی بکھرتی ہے، دونوں دوسری شادیاں کر سکتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، بچے جو ہیں نا وہ بکھر جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا المیہ ہے. بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ظلم، تشدد اور عدالتوں کے رویے کہ بندہ سامنے مر گیا اور بندے کو بری کر دیا، یہ چیزیں بہت ساری وہ ہیں. میں کہتا ہوں دوسری چیز جو ہے، میں اس چیز کے ہوں کہ کوئی ایسا قانون بننا چاہیے کہ یہ مقدمہ بازی کو جتنا شارٹیسٹ کر سکے، جتنا مختصر کر سکے کیا جائے، اختصار پہ آ جائیں. کیونکہ سالوں مقدمے چلتے ہیں، اور بعض کو میں ابھی بھی میرے پاس ایک فائل پڑی ہوئی ہے جو میری پیدائش کے وقت جو ہے وہ آج سے 60 سال پہلے کی ہے، مقدمہ اس وقت ہے. اس وقت. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو کروں گا، اور اکثر چونکہ میرا کام یہی ہے کہ ریاست کو اپنے بچوں کے لیے فری اور فوری انصاف جو ہے وہ مہیا کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک محض ایک خواب ہے جو کہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں وہی کہوں گا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو مجھ پہ تعزیر بھی لگ سکتی ہے. بہت سارے شعروں میں اشارے کنائیے میرے ایسے موجود ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ ارباب اختیار جو ہے وہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں. نہیں سر، جن کا یہ کام ہے وہ دیکھیں، تعلیم کو غریب آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا گیا، روٹی کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا گیا، انصاف کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا گیا. ابھی یہ ریسنٹلی کچھ ایسی امینڈمنٹس آئی ہیں کہ ایک دعویٰ دائر کرنے میں جو اخراجات ہیں وہ انتہا سے زیادہ چلیں گے، 400% بڑھے ہیں، 500% بڑھے ہیں. اچھا سر، بطور ادیب یا بطور وکیل اس معاشرے کے لوگوں کو یا اپنے بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ اس ریاست کے جو بچے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں، آپ انہیں کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بچوں سے یہ گزارش ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اور اچھے کی طرف جائیں، برے کاموں سے اوائڈ کریں. اور بڑوں سے یہ، خصوصاً ماں باپ سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت کریں، اور تاکہ وہ ایک اچھے انسان بنے اور ہمارے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور لکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا ادب تخلیق کریں جو عشق و محبت سے ہٹ کے بچوں کو کوئی بہتری کی راہ دکھائے. صرف رومانوی شاعری نہیں کریں بلکہ اصلاح کی شاعری بھی کریں اور بچوں کے لیے بہتر تخلیق کریں. اور ایک اور گزارش ہے سب دوستوں سے کہ کتاب سے رشتہ مت توڑیں. بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.